नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई साहिबा का नॉवेलेट दिल की दुनिया। कल मैंने आपको इसकी तीसरी किस्त सुनाई थी। आज इसकी चौथी किस्त। कल जहां हमने खत्म किया था वहां आखिरी जुमला था, अभी ये क्या चाल है, जैसे लक्का कबूतरी आगा या पीछा बाहर को निकला पड़ता है। कुदसिया खाला के मुंह लगना, अपनी जूती अपने सर मारना है। उन्होंने अम्मा से मिसकोट की, ए शब्बीर मुआ जान के पीछे अच्छा लगा है, कितनी दफा मुक्कम में टोक चुकी हूं, मगर जानो वो भी कुदसिया की शय पाके ढिटाई पे तुल गया है। मुझे तो खलजान हुआ जाता है। ऐ भी तुम्हें तो खपत हो गया है, और कुछ नहीं तो शब्बीर निगोड़े पर शकाने लगे। दो घड़ी दुखिया हंस बोल लेती है, जीने का कोई तो बहाना चाहिए। अम्मा अच्छे मूड में होती तो नानी बीवी टूटने लगती। ऐ खाक पड़े ऐसे जीने पर, क्या इरादे? तुम भी बहन के तस्वीर देख के फिसली जाओ। मैं कहूं अगर ऐसा हो जाए तो क्या बुराई है? अम्मा ने ठिठकते हुए कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? मच्छू कह रहे थे उन्होंने एक अपने दोस्त वकील से मशवरा किया था। वो कहते हैं चचा मियाँ का नाम मुस्तकीम था, मगर प्यार में मच्छू कहलाते थे। मुस्तकीम के मानी सीधा, मगर चचा मियाँ की कोई कल सीधी न थी। इंतहा से ज्यादा एंगे बेंगे थे। आग लगे खुदाई खार के मुंह में। रंडियों के टुकड़ों पे पलने वाला मुआ बड़वा। नानी बीवी ने चचा मियाँ की कब्र खोद डाली, जो निहायत जिंदा मोंडे पे बैठे कुदसिया खाला से सर में तेल लगवा रहे थे। अहे मैं कहूँ अम्मा हकलाई, खबरदार जो तुमने इस मामले में जबान खोली, क्या बहना को दूसरा खत्म कराओगी? ऐ गारत हो। हमें गौर से इस कदर राज की बातें सुनते पाकर अम्मा ने एक धमोका जड़ा। कुदसिया खाला इन बातों से बेखबर चचा मियाँ के कुछ पूछने पर शर्मा रही थी। उनके सफेद गाल तमतमा कर गुलाबी दुपट्टे में डूबे जा रहे थे कि टाट का पर्दा सरका और शब्बीर मामू गोता मार के अंदर आए। वो हर दरवाजे से अपना सर बचाने के लिए सर निहोड़ लिया करते थे। फिजा में एकदम सांस रोक के थम गई। फिजा एकदम सांस रोक के थम गई। अम्मा ने अपना बड़े पांचों का पैजामा तय करके कमर में अड़सा और रामजोल छनकाती चली। अब्बा की टमटम की घंटी की आवाज दूर से आ जाती थी। वो क्लब से लौटकर बाहरी जीने से ऊपर चले जाते, बिल्कुल मेरे काफिला की तरह। वो सबसे अलग थलग सुकून से ऊपर की मंजिल में रहते थे। अम्मा छन छन करती अपना पिंड छुड़ा के पति सेवा करने चली गई और नानी भी ने मोर्चा संभाला। चचा मियाँ भी अमूमन टमटम की घंटी सुन के सरक लिया करते थे। गंभीर तबीयत वाले बड़े भाई से उनकी रूह फना होती थी। हत्ता उल इम्कान कन्नी काट जाते कि कहीं किसी बात की पूछ गूछ के लिए तलबी न हो जाए।
باتیں وہ ایسی کرتے تھے کہ پوچھ گوچھ کے جھمیلے میں نہ پردے ہی میں خیر و عافیت تھی۔ شبیر ماموں نے کتابوں کا بنڈل پلنگ پر رکھتے رکھتے کچھ منہ ہی منہ میں کہا۔ قدسیہ خالہ نے پھس سے کچھ جواب دیا اور وہ دادی اماں کو سلام کرنے ان کے برآمدے میں چلے گئے۔ نانی بیوی ان کی طاق میں ایسی بیٹھی تھی جیسے چوہے کے لیے بلی۔ جیسے ہی وہ برآمدے میں غوطہ مار کے نکلے انہوں نے دبوچ لیا۔ قدسیہ خالہ کچھ چھیپی سی ابا کے لیے کھانا اتروانے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ کھانے کے خوان چنے جا رہے تھے۔ وہ یہ سوچ کے کہ اماں بھی کوئی خوشگوار راز کی باتیں شبیر سے کر رہی ہوں گی، آپ ہی آپ گنگنا رہی تھی۔ ڈھول مڑ کر آ گیا تھا۔ وہ چوکی پر بیٹھ کے کڑیاں چڑھانے لگی۔ بوا اکتائی سی دیوار سے لگی بیٹھی ایک طرف تھوک رہی تھی۔ شاید عمل تاز کے مزے کو تھوکنا چاہتی تھی۔ ہر وقت جہاں بیٹھتی تھوکے جاتی۔ اچھی بوا، ذری وہ نوٹنکی والی کی گٹکری بتاؤ نا، نکوڑا کیسے تھاپ مارتا تھا۔ بوا نے ایک دفعہ ڈھول کو ایسے دیکھا جیسے پوچھتی ہوں یہ کیا بلا ہے، پھر منہ پھیر کر تھوک دیا۔ ہائے بوا، تمہیں بالے میاں کی قسم۔ انہوں نے ڈھول سرکا کر بوا کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، پھر ایک دم چھوڑ دیا۔ ہائے بوا، تمہیں تو بخار ہے۔ ان کا ماتھا چھوا تو جل رہا تھا۔ کئی دن سے نانی بیوی چلا رہی تھی کہ بوا نے میرا برآمدہ گم کا کر کے رکھ دیا ہے، ناک نہیں دی جاتی۔ اے بھائی، ان سے کہو اپنے گھر جا کے رہیں، کرایہ دار تو بھاگ گیا، دونوں وقت کھانا یہاں سے پہنچا دیا جائے گا۔ انہوں نے اماں کو چڑھایا۔ ان کی دلچسپی بھی اب بوا میں ختم ہو چکی تھی۔ جو کچھ ہو سکتا تھا سب نے ان کی بھلائی کے لیے کیا۔ ابا پینشن کی فکر میں کفایت شعوری پر ہر وقت زور دیتے۔ اس مہمان نوازی نے تو پست کر ڈالا تھا۔ ہر موسم، ہر تہوار، ہر بہانے سے مہمان دھمکتے، پرتکلف کھانے پکتے، موسم اور تہوار کے اعتبار سے جڑاول یا گرمی کے کپڑے بنوائے جاتے۔ مہمان بدحضری سے بال بال بچ کر تحفے سمیٹ کر رخصت ہوتے تاکہ نئے مہمانوں کے لیے چارپائیاں خالی کر سکیں۔ بوا کا مستقبل کافی سنوار دیا گیا تھا۔ جی اچھا نہیں رہتا تھا تو اس میں کسی کا کیا قصور؟ الا بلا زہر بار کر لیتی تھیں۔ ان کی چمارن سے عرصہ ہوا پیچھا چھوٹ چکا تھا۔ وہ ایک دن آئی بھی، دیر تک بیٹھی ان کے پیر دباتی رہی، ان کی درگت پر آنسو بہاتی رہی، مگر پھر ڈانٹ کے بھگا دی گئی اور پیپل کے پیڑ کے نیچے رہنے لگی۔ بھیک سے گزر ہو جاتی ہوگی، مگر اب مجبوری تھی۔ عرس کے موقع پر منجو ماں اپنے سسرال والوں کے آ رہی تھی۔ اس کی ساس بہو کی گود ہری ہونے کے لیے منت ماننے آنا چاہتی تھیں، اس لیے بوا عارضی طور پر اپنے گھر چلی گئیں۔ ان کی لاڈلی چمارن پھر برآمدے میں آ کے ڈٹ گئی۔ 3 وقت چائے اور کھانا سینی میں لگ کر چلا جاتا۔ جی اچھا ہوتا تو خود آ جاتی، کبھی کئی دن پڑی رہتی۔ نانی بیوی کے برآمدے میں جب سے قلعی ہوئی تھی وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اتنی صاف جگہ اب بوا کو اٹھتے بیٹھتے بھی ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔
پہلے آیا کرتی تھی تو گھر کی بیوی سے زیادہ اجلے کپڑے ہوتے تھے تو ساتھ بیٹھتی تھی، پھر میلی ہونے لگی تو ان کے آتے ہی سامنے پیڑھی یا پیڑھا سرکا دیا جاتا اور وہ بیٹھ جاتی. پیڑھی نہ ہوتی تو دہلیز پر بیٹھتی. مہترانی، دھوبن اور دوسری نیچ عورتوں کی طرح. دادی اماں کسی کا جھول نہیں پاتی تھی. ان کے پاس جاؤ تو جی گھبرانے لگتا تھا. ہر وقت کانپتی رہتی تھی. کبھی رات کو جانے کی سکت نہ ہوتی تو بھینس کے چھپر میں آدھی کھٹیا اندر آدھی باہر ڈال کے پڑ رہی تھی. گوبر اور مرغیوں کی بیٹ کی بدبو میں بوا کی بدبو دب جاتی تھی. شبیر ماموں جو اس دن نانی بیوی سے بات کر کے گئے تو جیسے غائب ہی ہو گئے. قدسیہ خالہ بورانی ہو کر ٹہلتی. سونے کی تو انہوں نے قسم ہی کھا لی. جب دیکھو کروٹیں بدل رہی ہیں. مارے فکر کے نانی بیوی گھلی جاتی تھی. سجلی کا پھر نصیبہ جاگنے والا ہو رہا تھا. اس کی ہونے والی خلیہ ساس اور دیورانی بارہ بنکی سے آئی ہوئی تھی اور خاطریں وصول کر رہی تھی. اے انہی کے میاں نے میم ڈال لی ہے؟ ہونے والی دیورانی نے بڑے تعصب سے پوچھا. قدسیہ خالہ عمر میں پہلی بار بجائے فخریہ نڈھال ہونے کے نہایت بھونڈے پن سے ہنسی. ہاں بہن، میم ہماری سوتن، پر سنا ہے تمہارے میاں نے تو تیلن ڈال دی ہے. بات درست تھی، مگر بلی کے گو کی طرح چھپائی جاتی تھی. دیورانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ چلی گئیں تو پتا چلا لڑکا ذرا کانا ہے، مگر سب کو یقین تھا کہ یہ والی اڑچن سنجو کی شادی میں قدسیہ نے ڈالی. حکیم صاحب قبلہ سے قدسیہ خالہ کی صحت کے بارے میں رجوع کیا گیا تو انہوں نے وہی سوداوی مادے کی افراط تشخیص کی اور وہی نامراد عملتاس والا نسخہ، خون کی حدت کا واحد علاج. نانی بیوی نے قدسیہ خالہ کی ایک نہ سنی اور اپنے برآمدے میں اینٹوں کا چولہا جما کے اپنے ہاتھ سے تریاق تیار کیا. بیٹی، اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ شافی، اللہ کافی کر کے پی جاؤ. نانی بیوی نے انہیں بادیہ تھما کر پیٹ سہ گئی. قدسیہ خالہ نے بڑے اطمینان سے بادیہ موری میں ٹھیک اس جگہ پھینکا جہاں ایک دن بوا نے پھینکا تھا. اللہ کی مارو تجھ پر، یہ کیا کر رہی ہے؟ نانی بیوی چلائیں، مگر خالہ بڑے اطمینان سے ڈھول اتار کر اس پر وہ بول نکالنے لگی جو حال ہی میں مہترانی سے سیکھے تھے. نانی بیوی نے جل کے ڈھول چھینا تو وہ زور سے جھٹکا ان کا ہاتھ کہ بڑی بھی گرتے گرتے بچی. تمہارے اوپر بوجھ بن گئی ہوں تو مجھے زندہ دفن کرا دو. کتے کی موت کیوں مانگنا چاہتی ہو؟ میں یہ زہر نہیں پیوں گی، ہرگز نہیں پیوں گی. آج ہی انہیں پتا چلا تھا کہ اس دن شبیر میاں کو نانی بیوی نے بڑے سلیقے سے آنے کو منع کر دیا تھا. تم تو اسے بہن سمجھتے ہو میاں، مگر دنیا بڑی ظالم ہے. انہوں نے سمجھایا تھا اور شبیر میاں سمجھ گئے تھے. تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے مردار. ہاں، دماغ خراب نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ انسان ہوں، پتھر نہیں.
15 برس کی عمر میں مجھے بھاڑ میں جھونک دیا. سہاگ کی مہندی بھی نہ پھیکی پڑی تھی کہ 7 سمندر پار چلا گیا. وہاں اسے سفید ناگن ڈس گئی. پر یہ تو بتاؤ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ کسی سے دیدے لڑائے تھے؟ کسی سے یاری کی تھی؟ تیرے پھوٹے نصیب بیٹی. خدا کی مرضی میں کس کو دخل ہے؟ میں نے خدا کے حضور میں کون سی گستاخی کی تھی؟ میں نے خدا کے حضور میں کون سی گستاخی کی تھی کہ مجھے یہ سزا ملی اور وہ کمینہ عیش کر رہا ہے؟ بد نصیب، شوہر کو کمینہ کہتے شرم نہیں آتی؟ وہ تیرا خدائے مجازی ہے. لعنت ہو اس کی صورت پہ. لچا زمانے بھر کا، قصیہ خالہ اور بڑی. اری کم بخت، تجھے اپنے سہاگ کا بھی مان نہیں. اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا. شرع میں 4 نکاحوں کا حکم ہے. تم ہی ایک نرالی نہیں ہو، ہزاروں میں پڑتی ہے مگر شرافتیں جھیلتی ہیں. مرد کی ذات ہی بے وفا ہوتی ہے. لاجواب ہو کر قدسیہ خالہ خود کو کوسنے لگتی. یا اللہ مجھے اٹھا لے، اے پاک پروردگار میری مٹی عزیز کر لے کہ اس عذاب سے تو جان چھوٹے، یا اس مردود کو موت دے دے کہ میرا دم چھوٹے اس ناپکار سے. ارے چڑیل، تو یہ کسے کوس رہی ہے؟ نانی بیوی کہاں اٹھی. ارے شوہر پھر شوہر ہوتا ہے. باقر حسین، تمہارے چہیتے داماد کو کوس رہی ہوں. حرام زادے کتیا کے جنے کو. قدسیہ خالہ گئیں ہاتھ سے. اے دوزخ کی آگ جلائے، قبر میں کیڑے بچ جائیں. وہ دوپٹہ پھیلا کر جھوم جھوم کر کوسنے لگی. تو کیا دوسرا ختم کرے گی؟ آپ کروں گی نہیں. یہ قدسیہ خالہ نہیں تھی، کوئی بھوتنی تھی. ایسا جا کے کوٹھے پر کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ کوٹھے پر بھی بیٹھ جاؤں گی، دیکھتی ہوں کوئی میرا کیا کر لیتا ہے. قدسیہ خالہ قطعی کوٹھے پر بیٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی. غصے میں بات سے بات نکلتی چلی گئی. نانی بھی خوب نانا میاں کو یاد کر کے روئی. جس دن سے شبیر ماموں نے آنا بند کیا تھا، ماں بیٹی میں یہ تو میں روز ہوا کرتی. قدسیہ خالہ کے سسرال تک بات پہنچ گئی. ان کے سسر بہت کبیدہ خاطر ہوئے. اماں نے لاڈ میں دماغ خراب کیا ہے. اگر یہی حال رہا تو بہو بیگم خاندان کی ناک کٹوائیں گی. بہتر ہے انہیں یہاں بلا لیا جائے، عقل درست ہو جائے گی. نانی بیوی بھی بھیجنے کو تیار ہو گئی. اب وہ ان کے قابو کی نہ تھی. ہاں بھائی، وہ جانے اور ان کی بہو، میں کہاں تک مغز ماری کروں گی. نانی بیوی نے فیصلہ کیا. مگر سسرال کے بلاوے کا ذکر سن کے قدسیہ خالہ بالکل بکھر گئی. بیٹے کو کچھ نہیں کہتا مکار کہیں کا. آگ لگے اس کی داڑھی میں، جل لگے اس کی صورت کو. ارے بدبخت، تیرا ماموں ہے. نانی بیوی چلائیں. تھو ہے ایسے ماموں کے جنم میں. پھوٹے منہ سے اپنے بیٹے سے نہ کہا گیا کچھ. ارے وہ تو بڑے خوش ہیں. میم آتی ہے تو للو چپو کرتے ہیں، چھری کانٹے سے میز کرسی پر ڈنر کھاتے ہیں، بیٹے کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں. اسی لیے میم کے سامنے کتے کی طرح دم ہلاتے ہیں. بس وہ میم ہی تو انہیں بخشوائے گی. اسی کا سایہ پکڑ کے جنت ملے گی انہیں. بکے جائے گی مردی. اے خدا،
اس ناہنجار کا پردہ ڈھک لے، آگ لگے تیری زبان کو۔ انہوں نے جوتی سنبھال کے قدسیہ خالہ کے ہونٹ کچل دیے۔ پھر تو بس ان پر جیسے مرگھٹ کی بھتنی سوار ہو گئی۔ دانت کھچکھچا کر انہوں نے نانی بیوی کی دونوں سینک سلائی جیسی کلائیاں مروڑ کے رکھ دیں۔ ایک پل کو نانی بیوی نے ان کی بفری ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور ان کا کلیجہ سن سے رہ گیا۔ وہاں ان کی عزیز جان بیٹی قدسیہ بانو نہیں تھی، چوٹ کھائی شیرنی تھی، یا پھر پھن کچلی ناگن جس کی آہنی گرفت میں ان کی جان کھنچنے لگی۔ لرس کے بڑی بیت دوہری ہو گئی۔ ہائیں ہائیں کہہ کے سب دوڑ پڑے۔ شکاری کتوں میں گھری ہوئی ہرنی کی طرح وہ سر سے پیر تک لرزنے لگی۔ ہائے یہ کیا کیا قدسی بندی تو نے؟ اماں بھی کے اوپر تیرا ہاتھ اٹھا۔ ہر طرح بے بس ہو کر انہوں نے دونوں ہاتھ چبوتری پر پڑی ہوئے سل پر دے مارے۔ چوڑیاں چکنا چور ہو گئی۔ اے لوگوں کیا ہو رہا ہے؟ بہری دادی اماں کا دم گھٹ رہا تھا۔ اے لڑکیوں ذرا چراغ کی لو تو اکساؤ، کیا ہو رہا ہے؟ لالٹینیں دھڑا دھڑ جل رہی تھی، مگر دادی اماں کا اندھیرا کون دور کر سکتا تھا؟ اندر باہر کھلبلی پڑ گئی۔ سارے نوکر ٹھٹ لگا کے صدر دروازے کے پاس جمع ہو گئے۔ چاروں طرف سے بیویاں پائچے سنبھالتی دوڑی، بچے بسورنے لگے، مرغیاں کڑکڑانے لگیں۔ خبردار جو کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، قرآن پاک کی قسم سر پھاڑ دوں گی۔ قدسیہ خالہ نے سل کا بٹا سر سے اونچا اٹھایا۔ سب کو اپنی جان پیاری تھی، سب ہائے توبہ مچاتی رہیں۔ آگے بڑھنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ قدسیہ خالہ نے بٹا پٹک کر پسا بے پسا شیشہ بٹورنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ ہونٹوں تک پہنچتے، شبیر ماموں نے بڑے اطمینان سے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ 10 برس بعد کسی مرد نے انہیں ہاتھ لگایا۔ ان کے ہاتھ بے بس ہو کر نیچے گر گئے۔ مڑ کر انہوں نے شبیر حسن کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت وہ بہشت بری سے بھی لوٹ آتی۔ آنکھیں موند کر وہ تیورا کر ان کے سینے پر گری۔ ایک لمحے کو شبیر حسن کے ناکارہ ہاتھ ٹھٹکے، پھر انہوں نے سب کے سامنے خالہ کو اتنی زور سے کلیجے سے بھینچا کہ ان کی پسلیاں کڑکڑا گئیں۔ سارے کنبے کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہم لوگ اکڑی دکڑی چھوڑ منہ پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ ایک دم فضا نے دم ساتھ لیا۔ نانی بیوی ٹوٹے چھپر کی طرح ڈھہ گئی۔ کیا ہو رہا ہے لوگوں؟ یہ چپکا کیوں پڑ گیا؟ دادی ماں سجدہ گاہ ٹٹول کے تکیے کے نیچے سے نکالنے لگی۔ کیا سب نے نیت باندھ لی کہ کوئی نہیں بولتا؟ شبیر حسن نے ان کا نحیف و زار جسم دونوں ہاتھوں میں سمیٹ لیا۔ ایسا لگا اب وہ کبھی ان ہاتھوں سے انہیں دور نہ ہونے دیں گے، اسی طرح انہیں اٹھائے چلے جائیں گے۔ کسی میں زور سے سانس لینے کی ہمت بھی نہ تھی۔ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کے ہولے سے قدسیہ خالہ کو پلنگ پر ڈال دیا اور بے تعلق دور کھڑے ہو کر فرش گھورنے لگے، جیسے کہتے ہوں
لو بھائی یہ پڑی ہیں قدسیہ بانو، اس وقت بے ہوش ہیں، اچھا موقع ہے، چپکے سے کوئی آؤ اور گلا گھونٹ دو، رنجھا رنجھا کے نہ مارو۔ تو یہ تھا دل کی دنیا کا چوتھا حصہ۔ تھوڑا سا حصہ آگے اور سنائی دوں تاکہ ایک اور حصے میں کہانی ختم ہو۔ 25 منٹ ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے 40 منٹ ہو جائیں۔ چلیے سنائی دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ حکیم صاحب قبلہ نے فوراً نبض دیکھ کر کہہ دیا کہ سر کو گرمی چڑھ گئی ہے، صاحبزادی کا دماغ معاف ہو گیا ہے، اللہ پاک کی مرضی میں کسی کو دخل نہیں۔ بکت ہیں بیت جی، بدبودار پٹھانی نے لہنگا جھاڑتے ہوئے فیصلہ کیا، ہم کا تو کچھ اور ہی دکھائی پڑا تھا۔ ہاں بھائی، مجھے بھی ایسا لگے ہے جیسے بوا نگوڑی کا جن انہیں ہاں بھائی، مجھے بھی ایسا لگے ہے جیسے بوا نگوڑی کا جن انہیں چھوڑ بچی پر پیش ہو گیا۔ دیکھتی نہیں بہن، جوں جوں بوا سدھرتی گئیں، قدسیہ بانو کے طور بگڑنے لگے۔ باقری پھپھو نے نانی بیوی کو یقین دلایا۔ غضب خدا کا، چٹے کپڑے پہنا کے، لاڈو عطر پھلے لگا کے وقت بے وقت چمن میں ٹہل لگایا کرتی ہیں۔ ایک دم قدسیہ خالہ کی پوزیشن اونچی ہونے لگی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، جن بھوت پریت یا کوئی پیر مرد بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہماری اماں بیچاری فوراً ان سے نہایت مروب ہو گئی۔ اماں تو بس اللہ میاں کی گائے تھیں، ہر عقل میں نہ آنے والی چیز سے احتیاطاً ڈرتی رہتی تھیں۔ پیر مرید، بھوت پریت اور جن، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی سے الجھنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ وہ تو اس لیے ستیہ نارائن کے بھی چندے دے دیتی، 5 ٹانگ کی گائے کو گھاس کھلواتی، سانپوں کو دودھ پلواتی۔ بیٹی یہ کفر ہے، نانی بیوی سمجھاتی۔ نظر نیاز کی اور بات ہے، مگر یہ موئی کتھا میں اپنی عاقبت نہ بگاڑو۔ مگر اماں کو عاقبت سے زیادہ اپنا سہاگ اور بچے پیارے تھے۔ ارے بھائی، کیا پتا یہ دیوی دیوتا بگڑ کھڑے ہوں تو کوئی ان کا کیا بگاڑ لے گا؟ قبرستان سے لگا ہوا شمشان بھومی تھا۔ بچے بے نتھے بیلوں کی طرح ہر طرف دندناتے پھرتے۔ ایک دفعہ کسی مندر میں کچھ بھگوان کا اپمان کرائے، مہنت جی دعائی دیتے ہوئے آئے۔ اماں نے فوراً پرائشچت کے لیے بامن کھلوائے کہ دیوتا غصے میں تختہ نہ لوٹ دیں۔ مندر سے پرساد آتا تو سب بیویاں تھو تھو کر کے کہتی، مرغیوں کو ڈلوا دو، نجس ہے۔ مگر اماں طاق میں رکھ دیتی، بچے فوراً ٹھکانے لگا دیتے، تب انہیں اطمینان ہوتا۔ بچے تو پتھر بھی کھا لیں تو ڈکار نہ لیں، اور بھائی کسی کو کیا پتا، شاید پرساد میں برکت ہو، شاید پرساد میں برکت ہو۔ قدسیہ خالہ کی بھی وہ سیوا میں جٹ گئی۔ ہر شخص کی بات سے اتفاق کر کے جن بھی اتروائے، بھوت پریت بھی منائے، پیروں کی نیازیں بھی دلوائیں، ان کی بے طرح خاطر کرنے لگی۔ اس نئی قدسیہ سے انہیں وحشت ہوتی تھی۔ پاگل ہونے کے سوال پر وہ بالکل نیوٹرل تھی۔ کون جانے پاگل بھی کسی قسم کی روحانی طاقت رکھتے ہوں۔ بال بچوں والی کو تو ہر طرح سے چوکنا رہنا چاہیے تاکہ کسی زاویے سے کسی قسم کے خطرے کی گنجائش نہ رہے۔
اور جن لوگ تو بڑے ٹیڑھے مزاج کے ہوتے ہیں کہ پاک پروردگار نے انسان ادنا مٹی سے بنایا ہے اور جنوں کو آتش سے، آگ بھڑک گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ خالہ پر کوئی بھوت پریت نہیں جو انہیں کود اچھلنے کی ترغیب دیتا، کوئی نہایت مہذب فیشنیبل قسم کے بہت شوقین مزاج پیر مرد کا سایہ معلوم ہوتا تھا۔ قدسیہ خالہ کی ناز برداریاں دیکھ کر ایک چچا میاں تھے جو کلستے تھے، انہیں بھی اللہ پاک نے دہکتی آگ سے نہ سہی مگر بھوبل سے ضرور بنایا ہوگا۔ قدسیہ مانو بڑی چنٹ ہو، خوب سارے گھر کو الو بنا رہی ہو۔ چچا میاں مسکراتے مگر سب جانتے تھے وہ نہایت ملحد اور ناپکار قسم کے انسان تھے، سب انہیں لعنت و ملامت کرتے۔ حکیم صاحب قبلہ کے 3 زناٹے دار جلاب دیے جائیں، پیر مرد کے چھکے چھڑ جائیں گے، وہ کفر بکتے اور نانی بیوی ماتھا کوٹ لیتی۔ آگ لگے تیری زبان کو، وہ نگوڑی تن بدن کی سدبت کھو بیٹھی ہے اور تو ہے کہ بکے جاوے ہے۔ وہ قدسیہ خالہ پر بے حد مامتا توڑنے لگی تھی، بات بات پر گلا بھر لاتی اور نانا میاں کو یاد کرنے لگتی۔ وہ زندہ ہوتے تو غریب کو تیری میری نہ سننا پڑتی۔ وہ قدسیہ خالہ کے لیے فالسے کا شربت بنانے لگی۔ ارے ہم ان کے چلتر خوب سمجھتے ہیں، شبیر میاں سے ملنے کا۔ قدسیہ خالہ بال سلجھاتے ان سے الجھ پڑتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتی۔ کیا مشتری جان نے جوتیاں مار کے نکال دیا؟ وہ چٹکی بھرتی۔ سب جانتے تھے کہ چچا میاں رنڈیوں کی کمائی پر عیش کرتے تھے۔ ارے میرا ذکر چھوڑ دو، تم اپنی کہو۔ قدسیہ بیٹی، نانی بیوی انہیں شربت کا گلاس تھما کر ان کا رخ موڑ دیتی۔ اس کمزرف کے منہ نہ لگا کرو، منہ موری کا کیڑا سب کو اپنی طرح سمجھتا ہے۔ نانی بیوی اچانک اس حادثے کے بعد سے نہایت پروقار ڈھنگ سے قدسیہ کی ہو گئی تھی۔ صاحبزادی پر کسی نہایت جلالی پیر مرد کا سایہ ہے، انہیں حتی الامکان اشتعال نہ دلایا جائے۔ تائی اماں کے لکھنؤ والے مولانا نے فتویٰ دیا تھا، حکیم صاحب قبلہ کی بھی ناچیز رائے تھی کہ فی الحال جلاب ملتوی رہیں، اس لیے جذبات کو بھڑکانے سے احتراز کیا جائے ورنہ سر پر اور گرمی چڑھے گی۔ مگر کوئی چچا میاں کو کیسے سمجھائے؟ پاگل ہو کر تو قدسیہ خالہ کے عیش ہو گئے، روئی کے گالوں پر پالی جانے لگی، بالکل شہزادیوں کی طرح صاف شفاف چادر، کسی پلنگڑی پر نیم دراز سودا اور ذوق کے کلام سے لطف اندوز ہوا کرتی۔ شبیر حسن میٹھے میٹھے لہجے میں شعر پڑھتے، وہ انہیں بوکھلانے کے لیے کسی نازک سے شعر کے معنی پوچھ بیٹھتی۔ وہ پہلے کی طرح آنے لگے تھے اور اگر آنے میں دیر ہو جاتی تو قدسیہ خالہ اٹھک بیٹھک شروع کر دیتی۔ چچا عام طور پر بد ذاتی پر تل جاتے مگر اس دن تو وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ قدسیہ خالہ نے شربت کا گلاس ہونٹوں سے لگایا مگر گھونٹ نہ بھرا۔ عجیب مکھنچو ہیں یہ تمہارے شبیر حسن، ہم ہوتے تو۔ انہوں نے حولے سے ایسے ہی منہ میں کہا کہ نانی بیوی نہ سن پائیں۔ تم ہوتے تو، قدسیہ خالہ نے دانت پیسے، لے کے بھاگ جاتے۔ چچا میاں نے لمبی چوڑائی انگڑائی لے کے ہاتھ پھیلائے۔ کمینے، مجھے بھی کیا اپنی مشتری جان سمجھا ہے؟ قدسیہ خالہ ننگی تلوار بن گئی۔
ہر عورت میں کہیں نہ کہیں مشتری جان چھپی ہوتی ہے، اور موقع پا کر قدسیہ خالہ نے شربت کا بھرا گلاس چچا کے منہ پر کھینچ مارا اور پیر سے ننھی سی سلیم شاہی جوتی گھسیٹ کے ان پر ٹوٹ پڑی۔ اگر ہوش کھو کر یوں دونوں جہان کی بادشاہی مل جائے تو کون کمبخت ہوش میں آنا چاہے گا؟ پہلے اگر یہی قدسیہ بانو اونچی آواز سے بولتی تو سب نام دھرنے لگتے۔ آج وہ 6 فٹ 3 انچ کے دیو کل مردوے کی جوتی کاری کر رہی تھی، ایک سانس میں 100 گالیاں دے رہی تھیں، اور سب منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے تھے، بلکہ اشش کر رہے تھے۔ ارے نیک بخت، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے وہ وار روک رہے تھے۔ وہ چچا میاں جنہوں نے صدیق پہلوان کو مشتری جان کے پیچھے اٹھا کر 6 فٹ اونچی دیوار کے پار پھینک دیا تھا، جو صدیق ہاتھی کا بچہ نہیں پھولوں کی گیند تھا، وہ قدسیہ خالہ سے پٹ رہے تھے۔ اس دن تو ہم سب بھی قائل ہو گئے۔ یہ دھان پان سی بٹکنا سی قدسیہ خالہ پہلوانی کے ہاتھ نہیں دکھا رہی تھی، یہ تو وہ جن تھا جو ان پر عاشق تھا، اور جس پر جن مرتے ہوں اس سے کون الجھے؟ ایک لق دق کوٹھی میں ہر کونا ایک جدا صوبہ کی طرح ایک جدا صوبے کی طرح بے تعلق ہو جاتا ہے۔ عرس کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ 30 تہوار کے علاوہ مہمانوں کے آنے کا بھی یہ ایک ہیلا تھا۔ مہینوں پہلے سے دور دراز کے جان پہچان اور رشتہ دار آنے شروع ہو جاتے۔ کوئی الگ کمرے غسل خانے تو دیے نہیں جاتے کہ کچھ فرق پڑے، بس چار پائیاں کھٹولے تخت اور بچھا دیے جاتے، دسترخوان لمبا کر دیا جاتا، ایک رکابی میں 2 کھانے لگتے، قطعی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بس بھرے بازار کا سا ہلڑ مچا رہتا جس میں بڑا مزہ آتا۔ ننیال ددیال کے 2 کیمپ حسب ضرورت چھوٹے گروہوں میں بٹ جاتے، عجب سما ہوتا۔ دادی اماں کی طرف سے زیادہ بڑیاں سمٹ آتی، جن کے سامنے ہلو بھی تو اختلاس کے دورے پڑ جائیں۔ نانی بیوی کے یہاں عموماً اماں کی ہم عمر پھکڑ ہنسوڑ اور دنیا دار قسم کی بیویاں جمع ہو جاتی، وہ جن کے دودھ پیتے بچے اور شوہر ساتھ ہوتے، بالکل الگ تھلگ 2 پلنگ ڈال لیتے۔ نوعمر لڑکیاں بالکل دوسری سمت، ایک پلنگ پہ 2 سوتی، باقی وقت ایک ریوڑ کی صورت میں کانا پھوسی کیا کرتی۔ بچے، مرغیاں، کبوتر اور کتے 20 صحن میں پیڑوں کے نیچے کھدے پلنگوں اور چوکوں پر دھند مچایا کرتے۔ ایک کونے میں کوئی حادثہ ہوتا تو عوام کو خبر ہوتے ہوتے کچھ وقفہ لگ جاتا۔ اس لیے چچا کی جوتے کاری کے بہت کم چشمدید گواہ تھے۔ جب تک بیویاں جوتے پہن کر پائچے سنبھالتے آئیں، بجلی کی صورت سے ہونے والے حادثات کا نام و نشان بھی نہ ملا۔ جب سب جمع ہوئے تو قدسیہ خالہ دوپٹے سے منہ چھپائے پھنکار رہی تھیں، اور چچا میاں سرپٹ دروازے کی طرف ہنستے ہوئے جا رہے تھے، جسے انہیں جوتیاں نہیں بالو شاہیاں مل گئی ہوں۔ اے لڑکیوں، کیا ہو رہا ہے بھئی؟ ہمیں تو کوئی بتایا ہی نہیں، دادی اماں کرائیں۔ ان کے ساتھ کی تمام تھکی ہوئی بڑیوں نے کروٹ بدل لیے اور اونگنے لگیں۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہوئی؟ سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ بدبودار پٹھانی اور اوپر کے کام کے چھوکرے میں ہاتھا پائی ہوئی تھی
یا سانپ نکل آیا تھا؟ کس نے مارا، کسے مارا؟ سب پھر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ بچوں والیاں اپنے بچے گن رہی تھیں۔ اماں سب باتوں سے بے نیاز پائنچے اڑس کے ابا کی ٹمٹم کی گھنٹی کی آواز پر پیا ملن کے لیے جا رہی تھیں۔ اے ہوتا کیا میرا سر؟ نانی بیوی چشمدید گواہوں میں ہوتے ہوئے بھی پراسرار بن رہی تھیں۔ ان کے منہ جو لگے گا وہ بھگتے گا۔ ان سے مراد قدسیہ بیگم ہرگز نہ ہوں گی۔ وہ غریب دھان پان نگوڑی میں دمی کہاں تھا؟ ساری کرامات پیر مرد کی تھی، ساری کرامات پیر مرد کی تھی۔ تو یہ تھی چوتھی قسط عصمت آپا کے ناولٹ دل کی دنیا کی۔ میرے خیال سے اس کے بعد والی قسط جو ہوگی وہ آخری قسط ہوگی۔ آج ہم 18 اگست پر ہیں۔ کل کسی وجہ سے اگر نہیں سنا پایا تو 20 کو یہ ناولٹ پورا کر دوں گا، کیونکہ 21 اگست کو کتھا کتھن منا رہا ہے عصمت آپا کی 105ویں سالگرہ، اور اس خاص موقع پر ان کی ایک بے حد خوبصورت کہانی سونے کا انڈا پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گی سیما پاہوا جی۔ تو 21 اگست کو شام 5 بجے سے یوٹیوب پر لائیو ہوں گے ہم عصمت آپا کی سالگرہ کا جشن مناتے ہوئے۔ پھر ملاقات ہوگی، آپ کو اس ناولٹ کا آخری حصہ سناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔